बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया सियालकोट में, इसके हवाले से इसके मुहर्रिकात क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। वाक़या ये है कि लेदर फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर प्रांथा कुमार को मुलाजमीन ने वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल किया। लाश को खींच कर चौक तक लाए। इसके बाद हजूम में शामिल मुश्तल अफराद ने लाश को नजर आतिश कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसे पूरे पाकिस्तान की जो है वो बदनामी हुई है। और इस वाक़े के हवाले से जब इत्तला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को पहुंची है तो उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया है और इस अफसोसनाक वाक़े के बाद 50 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हकाम हसन खावर साहब के मुताबिक CCTV फुटेज और मोबाइल फुटेज के जरिए वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। 50 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 48 घंटों में इंक्वायरी मुकम्मल की जाएगी और अगर पुलिस की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम मुकामी इंतजामिया और मुकामी पुलिस का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएँ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO सियालकोट का ये कहना है कि फैक्ट्री में लगे हुए कैमरों की सीट कब्जे में ले लिया गया है। मजीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और इस वाक़े के अफसोसनाक वाक़े के तमाम मुहर्रिकात का जायज़ा लिया जाएगा कि ये वाक़या क्यों हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसका नोटिस लिया है। इसी पर हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार मियां सैफुर रहमान साहब से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियां साहब बड़ा अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान की एक तारीख में एक और लिखा गया है। सियालकोट में जो वाक़या हुआ, प्रांथा कुमार को जिंदा जला दिया गया। श्रीलंकन थे, लेदर कंपनी में मैनेजर थे। कुछ इस हवाले से हमें बताइएगा कि क्या वजूहात बनी कि इस कदर लोग मुश्तिल हो गए कि उन्हें जिंदा जला दिया गया। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल आपने जो कहा ना, ये बड़ा अंदोहनाक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन ये जो मुआशरे के अंदर ये क्या हिजान अंगेजी पैदा हो रही है और कौन से शरपसंद अनासर हैं जो हमारी हिसासियत को ज्यादा उभारते हैं, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। एक आध फर्द कोई इस तरह का वाक़या कर भी दे वो एक अलग बात है, लेकिन तवात्तुर और तसलसल के साथ जब कुछ वाक़यात होते हैं उसमें गुमान होता है कि गालिबन हमारे मुआशरे को या हमारी रियासत को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे अवामिल हैं, कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो मुतहरक रहती हैं, जिन्होंने हमारे बहुत सी हिसासियत को का मुताला किया हुआ है, मुशाहिदा किया हुआ है और इस तरह के मामला को उभारने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये वाक़े के बारे में कहा तो ये जाता है कि बेहुरमती की गई, लेकिन कुरान पाक हमारे लिए एक हुर्मत का एक निशान है बहुत बड़ा। बेशक और इसमें कहा गया कि वहाँ पे उनके इल्जाम यही था, वो जो श्रीलंका के साथ थे और वो वहाँ मैनेजर थे उस फैक्ट्री में सियालकोट की जो आप बता रहे हैं, तो उन्होंने कुछ उनके सफात कुरान पाक के बेहुरमती की सफात फाड़े या ट्रैश में, रद्दी में, कचरे में फेंके। तो इस तरह के वाक़या से इश्तियाल तो पैदा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है इश्तियाल से हट के भी अगर हमारा, क्योंकि मुल्क के अंदर इस्लामी कवानीन ही राइज हैं, भले हम उसके बारे में जो भी कहें, क्योंकि हमारे देखिए आइन की एक शिक है जिसमें ये खास तौर पे लिखा गया है कि कोई भी ऐसा कानून मुल्क का जो है जो इस्लाम से मुतसादम हो या इस्लामी कवानीन से और इस्लामी असूलों से मुतसादम हो तो वो मुल्क में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो अपनी जो लीगल स्टैंडिंग है वो खो देगा। तो इसलिए जब हमारे पास कवानीन मौजूद हैं और फिर गवाह भी ये लोग गवाह कर सकते थे, जो अगर उसको कत्ल करने की बजाय अगर गवाह बन जाते तो ये बेहतर तर्ज अमल था। और मतलब मियां साहब इस तरह के वाक़यात का तवातुर से होना जो हमारे निज़ाम अदल के ऊपर भी सवालिया निशान उठाता है कि क्या लोगों को निज़ाम अदल के ऊपर एतमाद नहीं रहा। माजी में जो बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हुए हैं उसमें हमने देखा है कि जो बैन अक़वामी ताकतें हैं उनका प्रेशर आता था और फिर वो छूट जाते थे। तो अवाम का इस कदर इख्तियार में आना ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन आप नहीं समझते कि अदालतों के सामने लाना चाहिए था, कानून के कटहरे में लाना चाहिए था, फिर वहाँ पर मामला डिस्कस होता। लेकिन मुआशरे के अंदर हिजान अंगेजी बड़ी दिखाई दे रही है इख्तिशाम का। जी आप वो सवाल कर रहे थे गालिबन। जी मैं ये पूछ रहा था कि इस कदर हिजान अंगेजी लोगों के अंदर इस कदर जो है वो गुस्सा इस चीज का अकास है कि क्या लोगों को हमारे निज़ाम अदल पर, निज़ाम इंसाफ पर एतमाद नहीं रहा कि वो खुद कानून को हाथ में लेते हैं, खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं, खुद ही जो है वो सजा देना शुरू हो जाते हैं। जी 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 ये असल पॉइंट जो आपने आप पकड़ा, मैं उसी यही तरफ आ रहा था। मैं इस बात को बिल्डअप यही कर रहा था कि ये वो इश्तियाल की बात अपनी जगह बिल्कुल जायज है, ठीक है, हमारा जो
ہمارا ایک تقدس، ہماری مقدس کا جب تقدس مدعو کرنے کی کوئی ناپاک جسارت کرے گا تو اشتعال آئے گا، بے دکھ شک بے ہوگا، شک، رنج آئے بینگ ہوگا، مسلم یہ جو ہے وہ اور رضا ہمارا بندی بھی ہوگا۔ ایمان ہے کہ لیکن احترام لازم یہ ہے۔ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نظام انصاف پر لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بجائے یہ جو مجرم ہے، یہ جو ملزم ہے، یہ گستاخ ہے، جو ہماری کتابوں کا جو گستاخ رسول ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ لوگوں کو جب ہم قانون کے حوالے کریں گے تو قانون کے اندر جا کے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ان کو سزا نہیں ملے گی۔ یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی اور میں 100% اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اس بات سے آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہمارا نظام انصاف ہی ہو گیا۔ ہجان انگیزی کی بھی ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا ہمارے ہاں کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے بھی جو ایک ہمارے اندر ایک صبر و تحمل یا برداشت کی یا ہمیں کچھ چیزیں سکھانی تھی، اس میں وہ غالباً کچھ پیچھے رہ گئے۔ انہیں بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے، ہمارے بزرگان دین جو تھے، ان کا کیا طرز عمل تھا۔ اگر ان دنوں میں بھی اس طرح کے فسادات یا بری حرکات ہوتی تھیں، لیکن اس وقت بھی کافر لوگ کیا نہیں کرتے تھے، اور جو شر پسند ہوتے تھے وہ تو دنیا کا کوئی ہر حربہ آزماتے تھے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، ہمارے بزرگان دین کو کی ذات کو مطلب ان کو پامال کرنے کے لیے، یعنی ایسے ان کا امیج خراب کرنے کی بڑی کوشش ہوتی تھی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کس طرح ہمارا دین آگے بڑھا۔ دنیا میں اس وقت ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں، اور اللہ کے فضل سے میرا خیال دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں غالباً شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہو جس کے عقیدت مند جو ہیں وہ اپنی عقیدے اور اپنی عقیدت سے وہ کتنا بھی کوئی گناہ گار ہو اس سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی اگر ہم میاں صاحب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے دیکھیں اور کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں تو درگزر کی اور اخلاق حسنہ کی مثالیں سامنے ملتی ہیں۔ ہمیں تو وہ عورت بھی دکھائی دیتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ نعوذ باللہ چباتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی معافی والا معاملہ فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس سے ہم کیوں نہیں سیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، اور کیوں ان سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور بہت زیادہ جذبات میں آ کر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنے نظریات سے اپنے مرکز سے ہٹ جائیں گے، ہم کبھی مغرب کی تقلید کر رہے ہوں گے، کبھی مشرق کی کر رہے ہوں گے، کبھی ہم جدیدیت کی کر رہے ہوں گے، کبھی ہم دقیانوسیت کی کر رہے ہوں گے، تو ہم جب اپنی مرکز سے ہٹیں گے، جب ہم رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ جب ہم اپنے دلوں سے نکال دیں گے یا ان سے دور ہوتے جائیں گے، تو پھر ہم کو پیغام جو ہے وہ سمجھ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے ذہنوں سے وہ ختم ہوتی جائے گی نا جی۔ مطلب میاں صاحب اس طرح کے واقعات کا فائدہ اسلام کو تو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا، اور ہمارا امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر مزید متاثر ہوگا۔ ہم کس منہ سے دوسروں کو دعوت دین دے سکیں گے، اسلام کی طرف لانے کے حوالے سے ان کو قائل کر سکیں گے کہ جب ہمارے اندر اتنا پرتشدد رویہ ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ جو محبت اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان قربان ہماری، ان کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رحمت، رحم دلی کا، محبت کا، درگزر عفو کا جو پیغام ہے، اس سے دین اسلام کی سربلندی ہوئی ہے۔ وہ جہاد بھی اگر کبھی ابھی تلوار اگر اٹھائی بھی گئی تو وہ سرپسند عناصر جو تھے اور ان کے لیے حق بجانب ہو گئے، حق کے لیے اٹھائی گئی۔ یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ بس ایک، جسے ہم انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں کہ نی جرک ریسپانس، کہ بس آپ کے دل میں ایک دم فطور آیا تو آپ نے کہا آگ لگا دو، اور آپ نے یہ بھی نہیں تحقیق کرنی۔ یعنی یہ تو چلو ایک واقعہ ہوا ہوگا، چلے میں اس پہ نہیں بحث کر رہا کہ ہوا نہیں، یہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا دیکھا ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جی یہ دیکھیں گے یہ سیاست صاحب کا گھر نہیں، اس کے اندر قرآن پاک کی بےحرمتی ہوئی ہے، کسی نے تحقیق میں نہیں کرنی۔ ایسے بھی ہوئے ہیں واقعات احتشام صاحب، آپ کے ریکارڈ میں ہوں گے کہ بغیر تحقیق کے لوگوں نے گھروں کو آگ لگا دی، بچوں سمیت لوگ ختم ہو گئے، بعد میں پتہ چلا اس طرح کا واقعہ ہوا نہیں۔ ایسے ہوتے بھی رہے واقعہ، لیکن ماضی میں پنجاب کے اندر بھی اس طرح کے افسوسناک واقعات پنجاب کے اندر ہی مزید ہوئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شدت پسندی زیادہ ہے، عقیدت اور محبت کم ہے۔
اچھا، عقیدت و محبت کم ہے، شدت پسندی زیادہ ہے۔ اگر ہم مسجد میں دیکھیں تو لوگ کی طرف نہیں جاتے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم کی طرف نہیں آتے۔ قرآن پاک پڑھنا تو درکنار، ترجمے کے ساتھ تو درکنار، پڑھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، تو دین سے اس قدر دور ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات جو ہیں بلا تحقیق ہم جو ہے فوراً قتال پر اتر آتے ہیں۔ جی جی، یہی دیکھیں نا، یہ چیز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا جو نظام انصاف ہے وہ تو تحقیق پر مبنی ہے۔ اس میں جب تک دوسرے فریق کا موقف سن لی اور تمام شک جو ہے وہ دھمی کر لیا جاتا کسی بھی ارتکاب جرم کا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ گناہ ہے، میں سمجھتا ہوں گناہ کبیرہ ہے جو سرزد ہوا۔ لیکن اس گناہ کبیرہ بھی ہو، بہت بڑا جرم بھی ہو، اس کے لیے انصاف موجود ہے اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ تو بالکل امیر المومن حضرت عمر خود پیش ہو رہے ہیں قاضی کے سامنے اور ہر طرح کی سزا کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ بے شک اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم دین سے دور ہو گئے، اسلامی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو میسج تھا انسانیت کے حوالے سے، جو رحمت بنا کر بھیجا گیا پوری دنیا کے لیے، عفو و درگزر کا میسج، وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، لیکن ہم جذباتی بہت زیادہ ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، جذباتی بہت زیادہ ہو گئے۔ لیکن یہ معاملہ تو ہو گیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اس کا انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اس طرح کا جرم کیا تھا تو اس کو عدالتوں میں لانا چاہیے تھا، قانون حرکت میں آتا۔ لیکن اتنا ہجوم، اور پھر مقامی انتظامیہ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ ان کی غفلت کس حد تک ہے؟ انہوں نے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ مقامی ڈی پی او ہے، مقامی پولیس افسران ہیں، وہ کیوں غافل رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے؟ 100% دیا جانا چاہیے۔ دیکھیں باقاعدہ ہمارے ہاں ایک تربیت پورا سسٹم موجود ہے، جو صاحب ڈی پی او لگتے ہیں ان کے نیچے ڈی ایس پی ایس پی ہوتے ہیں، ان کی تربیت یہ شامل ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی جسا کا مسئلہ بڑھ رہا ہے تو اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، اگر کوئی بلوا بندہ تو کیسے کرنا ہے، شدت ہی کرنا ہے یا پھر لاٹھی چارج ہی کرنا ہے یا گولی چلانی ہے۔ اس میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ سے آپ نے موقع پہ ہینڈل کرنا ہے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا تھا کہ میں خود ماضی میں جرنلزم کے آنے سے پہلے، آج سے 45 ایئرز پہلے ایک سی ایس ایس آفیسر تھا۔ ہمیں باقاعدہ ان دنوں جب بھی اب ہم تربیت کے دوران اب جب وہاں گئے ہمیں، بلکہ ہمارا جب سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے تھے تو اس میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر ہیں، آپ ایک ضلع کے ایس پی ہیں، آپ وہاں آپ کے یہاں اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک سڑک ہے، اس کے درمیان میں ایک مزار ہے، سڑک اس کی طرف سے گزارنی ہے، وہاں اگر کوئی بلوا ہونے کا خطرہ یا کہ کس طرح ہینڈل کریں گے، تو پھر ہم اس میں مشاورت کرتے تھے۔ پھر ہم بتاتے تھے کہ لوگوں کی حساسیت کیا ہے، ہمارے اس کی تکریم اور تقدیس کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور کس طرح معاملہ، یہ ایک تربیت ہوتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے شام صاحب کہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑی دیر سے مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ ڈی پی او ڈی سی او اور یہ بڑے بڑے عہدوں پہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، وہ غیر کسی تفریح یا پکنک کے موڈ سے آتے ہیں، تعیناتی کراتے ہیں۔ وہ تو جب آپ اس تساہل کا شکار ہوں گے، آپ اس سروس کو یعنی خدمت تو سمجھتے نہیں ان نوکریوں کو، ان جابز کو، جب آپ خدمت کی سلطے سے بیٹھیں گی نہیں، پبلک سرو کرنی ہے، عوام کے اندر آپ نے امن قائم کرنا ہے۔ اس واقعے میں آپ سمجھتے ہیں کہ متعلقہ جو ڈیپو ہے اسے فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے تھا پولیس تو ان کی تحقیق تو ہونی چاہیے کہ آئندہ کے بھی اقدامات کریں، اور پیچھے کیوں آپ نے غفلت کی، یہ ساری باتیں نوٹس میں آنی چاہیے۔ اچھا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سی سی ٹی وی فوٹیجز لے رہے ہیں، 50 افراد گرفتار کر لیے گئے، مزید افراد کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن افسوسناک واقعہ جب ہو گیا اس کے بعد ہی پولیس حرکت میں کیوں آتی ہے؟ اس سے پہلے کیوں پولیس حرکت میں نہیں آتی؟ اگر اس واقعے کو روک لیا جاتا تو انصاف کے کٹہرے میں یہ معاملہ آتا، پھر جو دودھ کا دودھ ہے پانی کا پانی ہوتا، اور اگر واقعی اس شخص نے گستاخی کی تھی تو پاکستانی قانون کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق اس کو سزا دی جاتی۔ جی بالکل، آپ کے قانون کے تعزیرات پاکستان میں اس کی سزا ہے، مگر سزائے موت ہے تو یہ ثابت ہو جائے۔ آپ کے ہمارے جتنے بھی مقدس ہستیاں ہیں یا مقدس کتاب ہے ہماری، اس پر اگر آپ نے باقاعدہ ارتکاب کیا ہے، یہ سارا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، میں تو اپنے منہ سے یہ کہنا بھی جسارت نہیں کر رہا، لیکن اگر ایسا ارتکاب ہوا ہے
اس کے لیے باقاعدہ سزا موجود ہے. میں وہی کہتا ہوں کہ میں اگر گواہ ہوں کسی موقع پہ میں موجود ہوں, میں بجائے اس بندے کو آگ لگانے کے میں اس کی گواہی دوں. آنکھوں سے دیکھا بندے بلوا من کے اس کو اس بندے کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, تو میں یہ بھی تو کر سکتا ہوں کہ ہم سارے مل کے جا کے گواہی دیں, اور ہماری گواہی ویسے بھی سچ ہوگی. ہم نے جو آنکھوں دیکھا ہوگا, ہم قرآن پاک کے ساتھ تو نہیں جھوٹ بول سکتے. بے شک وہاں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کیا. جب عدالت میں آگے ہم قرآن پاک میں ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں گے کہ ہم سچی بات کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ پھر ہم کوئی ایسا مسلمان ہو جو یہاں پہ آگے کوئی اس میں بد بیانتی کرے. اچھا تو میرا نہیں خیال میاں صاحب صاحب یہ بہتر ایک طرز عمل تھا. مزید آپ کی باتیں بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, یہ بہتر طرز عمل تھا. جی مزید تو جب یہ تحقیقات ہوں گی اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی. پاکستان کی اگر بات کی جائے, حکومت پاکستان کی بات کی جائے, جو ماضی میں یورپ کے اندر معاملات ہوئے ہیں, جس طرح سے وہاں پر انتہائی توہین آمیز رویہ اختیار کیا گیا وہاں کی حکومتوں کی جانب سے بھی, اسلاموفوبیا کے خلاف وزیراعظم عمران خان صاحب جتنا متحرک ہے, میرے خیال میں شاید ہی کوئی متحرک ہوا ہو عالمی سطح پر. بہت ساری باتوں میں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس معاملے پر انہوں نے جو سٹینڈ لیا وہ سب کے سامنے ہے. تو اسلاموفوبیا جو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی ہیں کیا وہ بھی اسلاموفوبیا کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ بھی اسلام کے خلاف اس طرح سے بہت زیادہ ایگریسو ہو رہے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو اشتعال دلانے کا باعث بن رہے ہیں؟ اس کیس کے اندر خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو کیا اوپینین ہے آپ کی؟ نہیں, آپ کا جو سوال اسلاموفوبیا ہے نا جی, وہ ایک حقیقت ہے, یہ سچ ہے. دیکھیے, ایک میں بہت ماضی میں چل رہا ہوں, شاید آپ کو نوٹس میں نہ ہو یہ بات. ایک 1974 کے آپ سال میں چلے جائیں, پاکستان میں ایک اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے. ہر بڑا نام جو ہے آپ کی اسلامی دنیا کا, کرنل قذافی, شاہ فیصل مرحوم, سوئے کارنو, اور تمام یاسر عرفات, یہ سب لیڈرز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہااں بادشاہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے, اور جہاں لاہور میں وہ اکثر دیکھنے میں ملے, اور ذوالفقار علی بھٹو نے وہ سارا اس کو لیڈ کیا تھا. اور اس کو میں اپنے طور پہ مثال دیتا ہوں کہ عرب اور عجم یعنی اسلامک ورلڈ دونوں ہی, عرب اور غیر عرب دنیا ساری متحد ہو گئی تھی, اور آسمان پر اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونج اٹھی. وہ ایسے لگا کہ پوری پر اسلام کا غلبہ ہو گیا. یہ میں ایک تشبیہ دے رہا ہوں, یہ تھی بھی حقیقت, میں تشبیہ دے رہا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس لیول سطح پر ہم یہ عرب اور عجم اکٹھا ہو کے اسلام کی سربلندی کے لیے متحد ہو گیا تھا. اور آواز اتنی توانا گئی تھی, ہمارے جو حریف ہیں دنیا میں جو ہم سے حسد کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ان تمام ہمارے لیڈرز کو قتل کروایا گیا, شہید کروایا گیا. اور کیا ہوا, یہی تو ایک چیز ہے کہ ہمارے اسلاموفوبیا پہلے دن سے ہی دیکھ رہے ہیں, اب سے نہیں کئی سالوں سے, اور اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں. اس کا مقابلہ ہم اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے اصولوں کے مطابق چلیں, جس طرح دین اسلام پھیلا انہی اصولوں پہ چلیں, خود کو طاقتور میں دیکھیں. ہماری جو اندرونی کمزوریاں اور خلق چار ہے, ہماری جو آپس میں نفرتیں اور تقسیم ہے, فرقہ واریت ہے, یہ دوسروں کو حوصلہ دیتی ہے کہ یہ کمزور ہیں. وہ ہماری کمزور, اور ہمارا مذہب جو ہے وہ تو احترام جو غیر ملکی تھے وہاں سے آئے تھے, وہ کہنے لگے کہ آپ کی ویکنیس نوٹ کرتی ہیں بہت سی قوتیں, آپ کی اندرونی کمزوریاں, آپ کے اندرونی خلق چار, اور ان کا استعمال کرتے ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ہم نے ان کو اب اس طرح ڈیل کرنا ہے. اسلاموفوبیا بالکل موجود ہے, لیکن کیا آپ ان کو صرف وش جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں خواہش کر کے ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ خواہش سے نہیں ہوں گے. میاں صاحب, یہ ہم جاننا چاہیں گے آپ سے آخر میں کہ اب یہ جو واقعہ ہوا جس پر ہم بات کر رہے ہیں, واقعہ سیالکوٹ کے حوالے سے, اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں پاکستان کو, اسلام کو, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہمارا امیج جو ہے اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ کیا مزید ہم پر دباؤ آ سکتا ہے؟ جی میاں صاحب. جی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا, میں نے کہا غالباً آپ کسی اور نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے اس واقعے کے پاکستان کے اوپر. جی یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں سیالکوٹ کا, پاکستان پر اثرات, جی بالکل. دیکھیں یقیناً پاکستان پر شکایت تو شکوے تو اٹھیں گے نا جی, کہ آپ کے ہاں اتنی پرتشدد آپ کا معاشرہ ہے کہ بغیر تحقیق کے پکڑ کے مار دیتے ہیں, اور پھر بین الاقوامی مثال کے طور پہ یہ صاحب جو مقتول ہیں یہ سری لنکا کے ہیں. سری لنکا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, اور خطے کے اندر خاص طور پہ سارک ممالک ہیں,
جو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں سری لنکا کے لوگ، پاکستان سے انہوں نے دفاع کے حوالے سے ان کے ہاں جو مسائل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، جی جی بالکل، تامل ٹائیگر کے حوالے، اور پاکستان ایئر فورس نے ان کی بہت مدد کی تھی، پاکستان سے ان کو ایکسپرٹیز بھی حاصل رہی اور ان کو بتایا بھی گیا، بڑی کوآپریشن بھی رہی. تو وہاں پہ ایک آئے گا تو صحیح ذہنوں میں اندر ایک حضور تو آتا ہے، لیکن وہ ہمارے آپ دیکھو خارجہ امور کے جو لوگ ہیں، ہمارے ماہرین ہیں، ہمارے خارجہ کا جو دفتر خارجہ ہے، جی جی اس کو ابھی کسی حد تک اب میرا خیال ہے کہ اس پہ کیا بھی جا رہا ہے. جی اس پہ آج طاہر اشرفی صاحب ہمارے قومی ٹیلی ویژن پر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ اب سری لنکا کے سفارت خانے میں ہمارے علماء کرام جائیں گے، وہاں پہ جا کے تعزیت کریں گے اور تھوڑی وضاحت کریں گے. تو میاں صاحب طاہر اشرف صاحب کا یہ اقدام قابل ستائش ہے. چند افراد کا جی دیگر علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ علماء کرام کی کیا ذمہ داری ہے جو جید علماء کرام ہیں؟ عوام کی رہنمائی کس طرح سے وہ فرما سکتے ہیں؟ کس طرح سے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے حوالے سے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں علماء کرام کا جو کردار ہے، میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم کہتے ہیں کہ ماں سب سے بڑی معلم ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ماں سب سے بڑی معلم ہے تو اس کے بعد سب سے بڑے معلم ہمارے علماء کرام. بے شک ابھی بھی دیکھیں نا ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں کیجول اپروچ ہوتی ہے، تھوڑا سا بے کا بھی شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی علماء اکرام پر، ہمارے علماء کرام پر متفق ہیں جی ان کے پاس دینی علم ہے، ان کے پاس رہنما اصول ہیں، یہ ہمیں سکھا سکتے ہیں، ہماری اصلاح کر سکتے ہیں. ہمیں لیکن آپ کے یہاں کئی بعض اوقات مجھے بہت سے ہمارے، میں نام ہی لوں گا، ہمارے بڑے بڑے یہاں پہ فتاوا دینے والے مدرسے ہیں، بڑے بڑے عالم اسکالر بیٹھے ہیں، وہاں میں جا کے ان سے کبھی بات چیت کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ان کا بڑا مطالعہ ہے، اور بہت سے معاملات میں ہمارے ایسے لوگ وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے، یہ دینی، اس کے بارے میں رہنمائی کریں. وہ کتب سے، آپ کی احادیث سے، قرآن پاک کے حوالوں سے وہ پھر جا کے اس میں سے آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دیتے ہیں. تو علماء کا تو بہت کردار ہے، میں سمجھتا ہوں ہماری اصلاح میں، ہماری تربیت میں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں علماء کرام کا بھی ایک تعداد، سب کو تو نہیں میں کہوں گا، ایک تعداد جو غالب تعداد ہے، ٹھیک ہے، یا ان میں جو غالب لوگ تھے انہوں نے بھی زیادہ تر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے، تو تب تک نہ وہ ایک پیغام جو تھا، پیغام قوت، پیغام بالکل درست فرما رہے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا سر. یقیناً یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ پیش آیا قابل افسوس ہے. رواداری اور محبت کا درس اسلام دیتا ہے، درگزر کا درس اسلام دیتا ہے، اور اسلام کا جو نظام عدل ہے اس میں اس طرح کے تمام جو واقعات پیش آتے ہیں ان پر پوری سزائیں ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنا کردار ادا کریں، لوگوں کو سمجھائیں، اور لوگ بھی قانون ہاتھ میں نہ لیں بلکہ قانون پر اعتماد کریں، اور اس طرح کے پھر واقعات سے بچا جائے جن سے اسلام کی بھی بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. ناظرین ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ملکی معیشت کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ عوام تھوڑا سا صبر کرے، مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے، اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی اور پاکستان کے عوام مشکلات میں آئے تو عوام کو وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ مشکلات جو ہیں وہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی. اور اب شوکت ترین صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک کے اندر مہنگائی بہت عروج پر ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کل کریش کر گئی تھی آلموسٹ، اس حوالے سے اب انہوں نے آج عوام کو تسلی دی ہے اور یہ کہا ہے کہ عوام تھوڑا سا صبر کریں. یعنی آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا صبر بھی کرنا ہے تو مہنگائی کم ہونے جا رہی ہے. اور ملکی معیشت کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بہتری کی صورتحال ڈیولپ ہوگی. دوجانب منی بجٹ کی تیاری ہو رہی ہیں اور پاکستان پر IMF کی جو لٹکتی ہوئی تلوار ہے اس سے عوام جو ہیں وہ مزید متاثر ہونے جا رہے ہیں. تو آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کی اگر بات کی جائے، سرمایہ کاری کا ملا جلا رجحان رہا. 100 انڈیکس 839 پوائنٹس کے بینڈ میں رہا، لیکن بندش پر کل کے اختتامی سطح سے بس 1 پوائنٹ نیچے تھا. اس پر ہم بات کریں گے سینئر صحافی آصف خان صاحب سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور معیشت پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. آصف خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عوام مزید کتنا صبر کریں کہ مہنگائی کم ہونے والی ہے. آج یہ اندیا دیا گیا ہے شوکت ترین صاحب کی جانب سے، تھوڑا سا صبر کر لیں، لیکن جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں شوکت ترین صاحب نے جو یہ کہا کہ تسلی رکھیں معیشت بہتر ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا
کہ اب عوام کو اس بات کا جو ہے وہ عادی ہوئی ہے، مہنگائی کوئی ڈرس جو ہیں وہ اب دیکھیں آپ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ $20 بلین کو کراس کر گیا ہے صرف 5 مہینے میں، اور ابھی آپ کے 7 مہینے باقی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 7 مہینے میں بھی اگر آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ $40 بلین تک جانے کا اندیشہ ہے۔ پھر آپ کے پاس ہے نہیں، آپ مانگ تانگ کر گزارا کر رہے ہیں، لوگوں سے آپ جو ہے وہ ادھار مانگ کر پیسے لے کر آ رہے ہیں، تو ایسے بھی معیشت دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کا بجٹ جو ہے، آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے، ایک فیملی اپنا گھر نہیں چلا سکتی ادھار پر، تو ایک ملک کیسے ادھار پر چل سکتا ہے؟ بالکل تو صحیح۔ معیشت کی بہتری کا فی الحال تو کوئی دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو آصف خان صاحب، ادھار بھی ایسی کنڈیشنز پر لی جا رہی ہے، ایک طرف IMF ہے اور دوسری جانب سعودی عرب جو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کی جانب سے جو شرائط سامنے آ رہی ہیں، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان دونوں طرف سے جب ہمیں ادھار پیسہ ملے گا لیکن جو انتہائی سخت شرائط ہوں گی اس سے ہماری معیشت کیا سنبھل سکے گی، یا پھر عوام کا جو ہے وہ مزید بھرکس نکلنے جا رہا ہے؟ دیکھیں IMF کے پروگرام سے کبھی بھی معیشت سنبھلی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے 30 سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ جو IMF سے جو پروگرام کرتے ہیں وہ اس صورت میں جا کے کرتے ہیں کہ جب آپ بینک کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور اگر IMF آپ کو پیسے نہ دے تو آپ انٹرنیشنلی بینک کرپٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو IMF کی مہربانی ہے کہ وہ ہر مرتبہ پاکستان کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کرتا ہے، اور وہ بیل آؤٹ صرف ہماری معیشت کے لیے نہیں کرتا، وہ بنیادی طور پر بیل آؤٹ ہوتا ہے جو ہم نے ان کو پیسے پے کرنے ہیں، جو لونز کی ری پیمنٹ ہوتی ہے، یہ صرف اس کی ری پیمنٹس کے لیے جو ہے وہ IMF پروگرام ہو رہا ہے۔ اور آپ پچھلے 30 سال کا آپ ڈیٹا چیک کریں جی جی کہ IMF کے ساتھ ہم نے جب بھی کوئی بھی معاہدہ کیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ڈونرز کو جو پیسے دینے ہیں، جو لینڈرز کو جو پیسے دینے ہوتے ہیں، وہ پیسے ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ہم بنیادی طور پر انہی سے پیسے لے کر انہی کا قرض اتار رہے ہیں۔ تو اور پچھلے آپ 30 سال میں دیکھیں کہ ہم ابھی تک اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے ڈالر کے حساب میں، کہ ہم انٹرنیشنل ہر جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، آپ نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت دیکھ لیں، زرداری صاحب کی حکومت دیکھ لیں، مشرف صاحب کی حکومت دیکھ لیں، اور موجودہ حکومت دیکھ لیں، آپ ان حکومتوں کے جو IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکیجز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ صرف وہ بیل آؤٹ پیکیج لیے ہی اس لیے گئے تھے کہ وہی پیسے واپس جو ہے وہ IMF کو لوٹانے ہوتے ہیں۔ تو ہم ابھی تک اپنے آپ پر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکے، اور جو موجودہ صورتحال ہے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان اگلے چند سال تک اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتا ہے، کیونکہ امپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں، آپ کی امپورٹس مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ تو آصف صاحب، جو آئندہ آنے والی حکومت بھی ہوگی، جس طرح سے اپوزیشن حکومت پر تنقید کرتی ہے اور حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا کیا دھرا ہے، یہ پیپلز پارٹی کی پالیسیز، نون لیگ کی پالیسیز کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال اور اس معاشی دلدل میں دھنسے چلے جا رہے ہیں، تو آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اسی طرح کی مشکلات کا شکار رہیں گی؟ اپوزیشن تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نااہل ہے، ان سے ملک سنبھل نہیں رہا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں فوری طور پر تو ان کے پاس کیا بیل آؤٹ پیکج ہوگا قوم کے لیے، قوم کی معیشت کو جو ہے وہ بہتری کی سطح پر لانے کے لیے؟ ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کی حکومت بھی دیکھ لیں اور زرداری صاحب کی حکومت بھی دیکھ لیں، تو انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ بیل آؤٹ پیکیجز لیے IMF کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتی، آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں پیمنٹ کرنے کے لیے، اگر آپ پیمنٹ نہیں کریں گے، آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ اگر آپ کی مدد نہیں کرے گا تو آپ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ تو اگر اپوزیشن یہ بات کرتی ہے تو اس کی پریشانی نہ کریں، کیونکہ جب نئی حکومت آئے گی تو وہ اس حکومت کو بلیم کرے گی، تو یہ بلیم گیم چلتا رہے گا اور پاکستانی عوام جو ہے وہ اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پستی رہیں گی۔ تو آصف بھائی، یہ اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا؟ آپ بھی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور ماضی میں ہم بھی اس کو کور کرتے رہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ڈکلائن کیوں آیا؟ کیا انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ شیک ہو چکا ہے موجودہ گورنمنٹ پر، اور کیپٹل جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں اس کی؟
دیکھیں اسٹاک مارکیٹ تو قبل مسیح میں تو ہوا کرتی تھی بیرومیٹر اکانومی کا، لیکن اب تو خیر وہ کلچر ہی ختم ہو گیا۔ اب اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو اسٹاک مارکیٹ سے اگر 2000 پوائنٹس اگر مائنس ہو بھی گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب کے دور میں بھی ہوئے، زرداری صاحب کے دور میں بھی مارکیٹ کئی مرتبہ کریش ہوئی ہے، تو یہ کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ کی معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، آپ کا روپی مسلسل گرتا ہوا آج 179.35 پر پہنچ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اکنامک پالیسی ہے نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے جب اپنے انتخابی جو جلسے کیے تھے اور انتخابی جو نعرے لگائے تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس دو معاشی وہ ماہرین اگر وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس ہوں اور اس کی دور میں معیشت کا یہ حال ہو تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ معاشی ماہرین ہیں نہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ان سے کام نہیں لیا جا رہا۔ اچھا، دو بھائی تو ہم دیکھتے ہیں معاشی ماہرین میں، ایک جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف میں ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی بہت زبردست ہے اور بڑے بھائی فرماتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے وہ نیا ڈبو دی گئی ہے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت سارے ارسطوؤں کا بھی ذکر ہوا تھا پاکستان کی معاشی صورتحال کو سہارا دینے کے لیے۔ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے جو انتخابی نعرہ مارا تھا کہ ہمارے پاس 200 معاشی ماہرین ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کے پاس ان کی اپنی جماعت میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس کو وزیر خزانہ بنا سکے۔ آپ دیکھیں کہ وہ شوکت کریم صاحب کو جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے ان کو بنایا گیا ہے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب کو بنایا گیا جو پیپلز پارٹی کے تھے۔ تو آپ کے 200 ماہرین معاشیات کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو آپ وزیر خزانہ لگا سکیں یا اس کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لگا سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتخابی نعرے جو ہے وہ بس نعرے ہی تھے۔ اور اس آصف بھائی ابھی ایک کامن پاکستان کی بات کر لی جائے، جو صرف آٹے کا ریٹ جانتا ہے، جو دال کا ریٹ جانتا ہے، جو آئل کا ریٹ جاننا چاہتا ہے، جسے معیشت سے دلچسپی نہیں ہے، اس کا صرف یہ معیشت جاننی ہے کہ بھائی یہ چیز مہنگی ہو گئی، یہ چیز سستی ہو گئی، تو اس کے لیے آپ بتائیے گا کہ یہ جو منی بجٹ لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جو آئی ایم ایف کی شرائط آ رہی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں کیا روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ کچھ سستا ہوگا، یا پھر دال چاول آئل اور گھی کا ریٹ جو ہے وہ مزید آسمان تک پہنچ جائے گا؟ بجلی تو پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہے۔ دیکھیں قیامت کی صبح کا انتظار کریں تو شاید مہنگائی کم ہو جائے، لیکن اس سے پہلے پاکستان سے مہنگائی کے ختم ہونے کا فی الحال کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نئی حکومت آ بھی جاتی ہے، اب جب یہ حکومت اپنے ٹرم پوری کرے گی، الیکشنز ہوں گے اور نئی حکومت آتی ہے تو اس کے لیے اتنی معاشی اور مالیاتی پریشانی ہے کہ اس کو سنبھلنے میں 5-10 سال لگ جائیں گے۔ تو پاکستان کو جب تک کوئی اچھا لیڈر نہیں ملے گا سیاسی جو اس کو اکانومی کی سمجھ بوجھ ہو، تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں مہنگائی اور عام آدمی جو پاکستانی عوام ہے اس کے لیے فی الحال اگلے 10 سال تک خوشخبری کوئی نہیں۔ اچھا آصف خان صاحب، مشتاق یوسفی صاحب ایک شعر بڑا مشہور تھا کہ اقتصادی مشکلوں میں کب سے پاکستان ہے، اقتصادی مشکلوں میں کب سے پاکستان ہے، تو اگر مومن نہیں بنتا نہ بن، میمن تو بن۔ اور میمن کمیونٹی جو ہے وہ کراچی میں، آپ بھی ان سے رہے ہیں رابطے میں، پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ موجودہ صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے، دیکھیں آپ کی معیشت کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تاجر جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ اگر آپ کا روپی مسلسل گر رہا ہے، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، آپ کی جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی تاجر جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی نئی بڑی کمپنی نہیں آ رہی، کوئی بڑی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں۔ آپ ایک ادھار کی معیشت ہے، ادھار کی معیشت دیکھیں، آپ ادھار کی معیشت کو زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو ایک وینری لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ اور معذرت کے ساتھ خان صاحب جو ایک وینری لیڈرشپ کے طور پر سامنے آئے تھے 2018 میں، وہ بت جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، وہ بہت ٹوٹ چکا ہے جو ویژنری تھا۔ آصف خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، عام آدمی کی مشکلات کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو فرمائی ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں،
وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور عوام کے لیے بالخصوص یہ مشکلات اور زیادہ ہوں گی، کیونکہ جب حکومت IMF کے پاس جائے گی اور سود پر اپنے برادر اسلامی ممالک سے بھی قرضہ لے گی، الٹیمیٹلی ایک عام آدمی کو، مجھے، آپ کو، سب کو متاثر ہونا ہے۔ ہم نے بجلی پر بھی زیادہ پیسے دینے ہیں، ہم نے پیٹرول کی بھی زیادہ قیمت ادا کرنی ہے، ہم نے آٹے، چینی، دال، گھی مافیا جو ہے وہ بن چکا ہے، آئل مافیا بن چکا ہے، جو کہ کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے پرائسز۔ عوام جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے، لیکن کوئی پرائس کنٹرولنگ کے حوالے سے حکومت کی پالیسی نہیں ہے، اور عوام جو ہے وہ واقعی خان صاحب کے اس جملے کے بالکل مترادف ہیں کہ میں تمہیں رلاؤں گا، اور یقیناً عوام رو رہی ہے۔ لیکن اس صورتحال میں جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے تو خان صاحب یہ ذرا زیادتی ہے، اب ہم گھبرانا شروع ہو چکے ہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تھوڑا سا صبر کریں، تو اب مزید صبر ہم سے نہیں ہو سکتا۔ یہی پاکستانی عوام جو ہے وہ اب مزید صبر نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا، بڑی دردمندی کے ساتھ، بڑی دانش مندی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ عوام کو ان مشکلات سے نکالنا ہے۔ شاہ الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔